चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है और बुध के दिन और जुमे के दिन आप हमारा प्रोग्राम मदनी चैनल पर देखा करते हैं। कुरान टाइम प्रोग्राम में हम कुरानी मालूमात हासिल करते हैं और इस प्रोग्राम की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इस प्रोग्राम में हम कुरान पाक के पैगामात शामिल करते हैं, जो कुरान पाक ने हमें मैसेजेस दिए हैं वो शामिल करते हैं, कुरानी वाक़या आपको बताया जाता है। इसके अलावा तिलावत भी होती है, नात शरीफ भी होती है और मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स होते हैं। नबी पाक की शान बयान की जाती है जो कि कुरान पाक में बयान हुई, उसमें से कुछ हिस्सा बयान किया जाता है, आयत का शान नुज़ूल बयान किया जाता है। बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। तो इतने सारे सेगमेंट्स हों तो आप भी हमारे फिर साथ ही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम तो सेगमेंट्स करते रहें लेकिन आप हमारे साथ ना हो। तो आप हमारे साथ शामिल रहें, तवज्जो के साथ शामिल रहें। तवज्जो के साथ शामिल रहेंगे तो इंशाअल्लाह उल करीम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक़ है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी फ़जीलत है प्यारे बच्चों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत बयान की है। नबी पाक ने फरमाया कि जो दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से सिर्फ तीन बार दुरूद पाक पढ़े। कितनी बार? तीन बार दुरूद पाक पढ़े तो इतनी प्यारी फ़जीलत हासिल हो रही है कि अल्लाह पाक पर हक़ है कि वो उस शख्स के उस दिन के और उस रात के गुनाहों को बख्श दे, यानी गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। जब भी बात हो रही है, जब भी बात हो इस तरह से कि गुनाहों को बख्श दिया जाता है या गुनाह बख्श दिए जाएंगे, तो इसका मतलब यही होता है कि अल्लाह पाक गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। गुनाहों को बख्श देना यानी गुनाहों को मुआफ़ फरमा देना, तो यानी उस बंदे के उस दिन के और उस रात के गुनाह बख्श दिए जाते हैं, मुआफ़ कर दिए जाते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम दुरूद पाक की कसरत करें और दिन में भी दुरूद पाक पढ़ें, रात में भी दुरूद पाक पढ़ें, सुबह भी दुरूद पाक पढ़ें और शाम भी दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाहुल करीम बरकतें ही बरकतें, रहमतें ही रहमतें नाजिल होंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, कुरान टाइम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन हसीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, पारा 5 सूरह निसा की आयत नंबर 86, आयत नंबर 86 की हमने तिलावत सुन ली है। आइए आपको इसका तर्जमा बताते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और जब तुम्हें किसी लफ्ज़ से सलाम किया जाए तो तुम उससे बेहतर लफ्ज़ से जवाब दो या वही अल्फाज कह दो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर हिसाब लेने वाला है। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमने सुनी, तर्जमा भी सुना और आज तो मैसेज ऑफ कुरान, वैसे हमारा एक अलग सेगमेंट है लेकिन आज इस आयत से ही हमें एक बहुत प्यारा मैसेज मिल रहा है। और वो मैसेज क्या है कि जब हमें कोई सलाम करे तो हमें चाहिए कि जो सलाम कर रहा है
اس سے بہتر الفاظ سے، جس لفظ سے اس نے سلام کیا ہے اس سے بہتر لفظ سے، اس سے بہتر الفاظ سے ہم اس کو جواب دیں۔ اگر کوئی بولے السلام علیکم تو جواب کیا دیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پورا جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا جواب دیں گے یا پھر اس سے بہتر الفاظ سے جواب دیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس حکم پر عمل بھی ہوگا اور ہمیں اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ اور سلام کرنا تو بہت پیاری سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سلام کیا کرتے تھے، صحابہ نبی پاک کو سلام کیا کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام بھی سلام کیا کرتے تھے اور دیگر انبیاء کرام نے بھی سلام کیا ہے۔ تو سلام کرنا بہت پیاری سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں بھی اس طرح کا حکم دیا گیا کہ جو سلام کے جن الفاظ سے بندہ سلام کرے دوسرے بندے کو چاہیے کہ ان سے بہتر الفاظ سے جواب دے، جی ٹھیک ہے؟ تو اس پر مزید رحمتیں اور نیکیاں ملتی ہیں۔ جو سلام کرتا ہے اس کو کتنی رحمتیں نیکیاں ملتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جو اگر کہے السلام علیکم تو السلام علیکم کہنے پہ کتنی رحمتیں ملتی ہیں، اور ساتھ میں ورحمۃ اللہ بھی لگا دیں تو کتنی نیکیاں، اور وبرکاتہ بھی لگا دیں پھر 30 نیکیاں، اور جو جواب دے رہا ہے اس کو 10 نیکیاں۔ ہمیں چاہیے کہ سلام کو ہم عام کریں۔ ایک بات یہ بھی اس میں ہونی چاہیے نہال بھائی، جیسے کہ ایک مثال ہے، جی آپ جو ہے وہ مجھے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کیا؟ بعض لوگ یہ بھی جواب دیتے ہیں اچھا سلام بندے نے کیا اس کو کیا کریں گے، تو یہ سلام کا جواب تو نہیں ہے نا۔ بندے نے کہا ہے السلام علیکم، یا کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اشارے کے ذریعے سلام کا جواب دے دینا یہ کوئی سلام کا سنت طریقہ بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی دین اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہے۔ اچھا یہ بھی ایک لازمی ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو سلام کیا ہے نا تو آپ اس کو اتنی اونچی آواز سے اس کا جواب دیں گے کہ اس کے کانوں تک وہ آواز پہنچ جائے اس کے جواب کی۔ اب آپ نے جیسے بھی مجھے سلام کیا، میں کہوں آپ تک تو آواز ہی نہیں پہنچے گی کہ بھی کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہا کی آواز تو ہو سکتا ہے پہنچ جائے لیکن وعلیکم السلام کی وہ آواز صحیح طریقے سے نہیں پہنچے گی۔ تو سلام کا جواب دینا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے، کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور کتنی اونچی آواز سے کہ جس نے سلام کیا ہے اس کے کان سن بھی لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کہیں پر جاتے ہیں تو نہال بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس محفل میں کہیں گئے ہیں، آفس کے اندر گئے ہیں، آفس کے اندر کئی سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے جیسی بندہ انٹر ہوتا ہے تو وہ کیا سب کو ایک ساتھ ہی سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویسے تو سب کو چاہیے کہ سبھی جواب دے دیں، تو اگر کچھ افراد نے جواب دے دیا تو سب سے جو ہے وہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی سب کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی ایک نے بھی جواب نہیں دیا تو سب کے سب گناہ گار ہوں۔ ایسے تو چاہیے کہ آفس میں اگر ہم بیٹھے ہیں تو ایک روم کے اندر کتنے افراد بیٹھے ہوتے ہیں؟ تھوڑے بہت ہی ہوتے ہیں، تو کوئی آئے تو سلام کا جواب دے دینا چاہیے۔ اسی طرح کوئی آپ سے فزیکلی بھی اگر ملاقات کرتا ہے اور آپ سے سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دینا چاہیے۔ یہ دعا ہے، یہ کیا ہے؟ دعا۔ اللہ آپ پر سلامتی نازل فرمائے، اللہ کی آپ پر رحمت ہو، اللہ کی آپ پر برکت نازل ہو۔ جواب کے اندر بھی آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، اللہ کی آپ پر بھی رحمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر برکت ہو، اللہ کی آپ پر سلامتی نازل ہو۔ کیا بات؟ تو سلام جواب کے اندر دعائیں ہی دعائیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ کیا بات؟ جی پیارے بچوں، ہمیں سلام کرنا بھی ہے اور سلام کا جواب دینا تو واجب ہے۔ آج ہم نے کیا سنا؟ سلام کا جواب دینا واجب ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اور اتنی آواز سے دینا ضروری ہے کہ جس نے سلام کیا اس کے کان سن لیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ در پہ بلاؤ مکہ مدنی، بگڑی بناؤ مکہ مدنی، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ مکہ مدنی، بگڑی بناؤ مکہ مدنی۔
سائے تلے گنبد خضرا کے سائے تلے گنبد خضرا کے سائے تلے مجھ کو سنا آقا مجھ کو سنا آقا مجھ کو سنا مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی حشر میں ہوگا لب پہ یہی حشر میں ہوگا لب پہ یہی حشر میں ہوگا لب پہ یہی ہم کو بچاؤ آقا ہم کو بچاؤ آقا ہم کو بچاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے جیسے ہے زیباؤ آقا جیسے ہے زیباؤ آقا جیسے ہے زیباؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی صدقہ اپنے نوازوں کا صدقہ اپنے نوازوں کا زینب کے مغاروں کا زینب کے مغاروں کا دکھڑے مٹاؤ آقا دکھڑے مٹاؤ آقا دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی کیا بات کیا بات سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عدیل بھائی ہمیں بہت پیارا کلام سنا رہے تھے در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی حشر میں ہوگا لب پہ یہی ہم کو بچاؤ مکی مدنی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہم سب کو عدیل بھائی کو عمر بھائی کو یہاں پر جو بچے موجود ہیں ان کو اور جو کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی بادب
حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے ایک اہم معلوماتی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66 اور 67 میں ارشاد فرماتا ہے، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتیاں جاری کرتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر 15 ہمارا کنٹینیوسلی چل رہا ہے اور سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے ہم جو ہے وہ کئی آیات ہم شامل کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سن رہے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے اس کا سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو آج جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آیت نمبر 66 اور 67 یہ دو آیتیں ابھی پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ آپ کو سنایا گیا۔ ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جی پیارے پیارے بچوں، اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اے نان مسلمز، تمہارا حال یہ ہے کہ جب تمہیں سمندری سفر میں مصیبت آتی ہے اور ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ جب تم سفر کر رہے ہوتے ہو، سفر بھی کس میں؟ سمندر میں، ٹھیک ہے، اور کشتیوں کے ذریعے سفر کر رہے ہو، اور جب مصیبت پہنچتی ہے اور ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اب ڈوب جائیں گے، تو پھر کیا تم کرتے ہو؟ تو اللہ کے علاوہ جن جھوٹے خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، کوئی تمہیں بچانے کے لیے نہیں آتا، اور ان جھوٹے خداؤں میں سے کسی کا نام تم زبان پر نہیں لاتے، اور اس وقت اللہ ہی سے مدد چاہتے ہو اور اسی کو پکارنے لگتے ہو، پھر وہ تمہیں جب طوفان سے نجات دے دیتا ہے اور تمہیں خوشی کی طرف صحیح سلامت لے آتا ہے تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے منہ پھیر لیتے ہو۔ یعنی کہ یہ تو عجیب و غریب بات ہو گئی نا کہ جب پریشانی ہے، جب مصیبت ہے تو بچاؤ کے لیے کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ پاک کو پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات عطا فرما رہا ہے اور وہ سمندر سے جو ہے وہ باہر خیر و عافیت سے باہر آ جاتے ہیں اور خیر و عافیت سے زمین پر اتر جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انکار کر دیتے ہیں۔ توحید کا معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں اور ایک نہیں مانتے، اور دوبارہ انہی جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کا خلاصہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، جو قاری صاحب نے بالکل اختتام کے اوپر پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ انسان کا حال یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، کہ جب مصیبت آ گئی ہے تو پھر حقیقی جو رب ہے اسی کو پکار رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب جو ہے وہ بچ گئے تو پھر وہ معاذ اللہ جھوٹے خداؤں کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اگر جو دیگر افراد کی طرف چلے جائیں جو مسلمان بھی ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کو مل رہی ہیں، انہوں نے بھی کیا کیا کہ پریشانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، اور جب خوشحالی کا موقع آیا تو پھر رب کو بھول بیٹھے۔ تو ہمارے یہاں پر بھی اس طرح دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے کہ جب مصیبت آئے گی، نحال بھائی کوئی بیماری ہوگی نا، جس بندے پر پڑتی ہے تو وہ پریشانی میں تو رب کو ہی پکار رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری سائڈ اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں کہ اگر خوشی کا موقع ہے، خوشی کا مطلب کیا ہے کہ بھی گھر میں شادی ہو رہی ہے، تو اب رب کو ناراض کرنے والے کاموں کی طرف مشغول ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ جس کو ایک ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ برتھ ڈے منائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، سالگرہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو اب وہ اگر منا رہے ہیں تو اس کے اندر ناجائز کام جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہو رہی تو اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ یہ ایک اہم فریضہ تھا کہ جو خیر و عافیت کے ساتھ یہ کام مکمل ہو گیا کہ میری بچی اپنے گھر کو ہو گئی، میری بیٹی اپنے گھر کو ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چاہے جائے کہ ہم اللہ تبارک، اچھا پھر کسی کے پاس پیسہ آ گیا،
اب کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ صدقہ و خیرات کرتا، اللہ پاک کی فرما برداری والے کاموں میں اس پیسے کو خرچ کرتا، لیکن کیا کریں گے کہ اسی سے جو ہے وہ رشوت خوری شروع کر دیں گے، حرام کاروبار شروع کر دیں گے، اس پیسے کو معاذ اللہ جوئے کے اندر اڑا دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پارٹیز کے اندر اڑا دیں گے، ٹھیک ہے، نشے کی لت پڑ جاتی ہے، نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پیسے پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس پر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نعمت کا استعمال بھی جائز کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس نعمت کے اندر برکت بھی عطا فرمائے گا، اور وہ نعمت انشاءاللہ زیادہ بھی ہو جائے گی، بڑھ بھی جائے گی۔ آج تھوڑی یہ نعمت ملی ہے، کل اس سے بڑی مل جائے گی، شکر ادا کریں گے۔ اور کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے نہال بھائی، دنیا اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن قرآن کا فیصلہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ رب کریم نے قرآن میں فرما دیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ میں نے لفظی ترجمہ نہیں، ایک مفہومی ترجمہ آپ کو بیان کیا کہ بھئی تم اگر شکر کرو گے تو رب تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ آمین۔ دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 68 میں ارشاد فرماتا ہے، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ خشکی کا کنارہ زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھر بھیجے، پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر 15 ہی چل رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل ہی ہے، اور کنٹینیوسلی ہم نے پہلے 66 سنی آیت نمبر، پھر 67، اور یہ والی آیت جو ہے وہ یہ 68 آیت نمبر سورہ بنی اسرائیل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ فرمایا گیا، اے لوگو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ تمہارے دریا سے نجات پانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک تمہیں خشکی کے کنارے سمیت زمین میں دھسا دے، جیسا کہ قارون کو زمین میں دھسا دیا تھا۔ اچھا یہ جو بات ہے یہ پیچھے سے کنیکٹڈ بات ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے کیا بتایا کہ وہ لوگ جب سمندر کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، سمندر کے اندر موجود ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اور جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات عطا فرما رہا ہے تو وہ زمین پر آ گئے، وہ خشکی پر آ گئے، تو اب وہ کہنے کہ جی اب تو ہم ڈوبیں گے نہیں کیونکہ اب تو ہم زمین پر اتر گئے نا، اب کیا ڈوبیں گے، تو اب وہ پھر ناشکری کر رہے ہیں، پھر نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے اب ہم خشکی پر آ گئے، اب تو ہم ڈوبیں گے نہیں، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ ہم نافرمانی کرتے رہیں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین کے کنارے سمیت ہی زمین میں دھسا سکتا ہے۔ رب کریم اس بات پر قادر ہے، یہ نہیں کہ ڈوبنے سے بچ گئے چلو ٹھیک ہے اب نافرمانی کرتے رہو، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ جیسے کہ قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا تھا، اس طرح رب کریم تمہیں بھی دھسا سکتا ہے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ خشکی و تری سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہیں، جیسا وہ سمندر میں غرق کرنے اور بچانے دونوں پر قادر ہے، ایسے ہی وہ خشکی میں بھی زمین کے اندر دھسانے اور محفوظ رکھنے پر دونوں پر قادر ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اگر سی کے اندر سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے، تو وہ اگر مکمل حفاظت سے پار کر جاتا ہے، یعنی اپنے کنارے پر پہنچ جاتا ہے، تو اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اللہ نہ کرے اگر کوئی اللہ پاک کی حکمت کا وہ شکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ کس کی منشا سے ہوا ہے؟ اللہ پاک کی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر کوئی کسی بندے کو عذاب پہنچتا ہے یا کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وہ بھی اللہ پاک کی جانب سے ہی پہنچتی ہے، اور بھلائی پہنچتی ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پہنچتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اسی طرح بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ خشکی میں بھی اس بات پر قادر ہے کہ وہ زمین کے اوپر تمہاری حفاظت بھی کر سکتا ہے، اور رب کریم جو ہے اگر اس کا عذاب نازل ہو تو وہ تمہیں زمین کے ٹکڑے سمیت بھی دھسا سکتا ہے، اس بات پر قادر ہے۔ لہذا خشکی ہو یا تری، ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم رحمت کے محتاج ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی مانگنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہیں، کیونکہ وہ تمہیں زمین میں دھسانے پر قادر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، جیسا کہ قوم لوط کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش نازل فرمائی تھی۔ ہاں آپ نے تو بارش دیکھی ہوگی، وہ کیا کہ جناب آسمان سے پانی برس رہا ہے، نہال بھائی، رحمت والی بارش ہے وہ، یہ تو رحمت والی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی بارش نازل فرمائے کون سی بارش ہو؟ رحمت والی ہو، رحمت والی بارش ہو۔ لیکن اللہ پاک نے جب قوم لوط پر
عذاب الہی نازل فرمایا تو پھر ان پر پتھر برسے تھے. اللہ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پتھر جب اوپر سے آ کر مکمل جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اگر گریں تو وہ تو لوگ ہلاک ہو گئے. تو ان کے اوپر پتھر کی بارش نازل ہوئی تھی. فرمایا رب کریم تو اس بات پر بھی قادر ہے. اور پھر کیا ہوگا کہ تم اپنے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے جو تمہیں بچا سکے، کیونکہ رب کا عذاب ہے. رب کے عذاب کے آگے کسی کی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. آج آپ دیکھ لیں کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی، لیکن آج تک سائنس یہ نہیں پہلے سے بتا سکتی کہ زلزلہ کب آئے گا اور کہاں آئے گا. جی ہاں، یہ ان کے جو بھی ریڈارز ہیں، جو بھی اسکیلز ہیں، جو بھی ان کے تھرمامیٹر ہیں، جو بھی ان کا پیرامیٹر ہے، جو بھی چیزیں ناپنے کا انداز ہے، آج تک سائنس اس بات کو ناپ نہیں سکی ہے کہ پہلے سے وہ بتا سکے کہ زلزلہ کب آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے. ہاں بارش وغیرہ کا بتا دیتی ہے پہلے سے. اور کتنی ایسی ساری چیزیں دیکھیں، زلزلہ آتا ہے بلڈنگوں کی بلڈنگیں نیچے آ جاتی ہیں. اس کو کوئی بچانے پر قادر ہے؟ کوئی اس کو روک لے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پاک کا عذاب ہے. بارش اگر تسلسل سے برستی رہے تو پھر وہ کیا ہے؟ سیلاب ہو جاتا ہے نا بھائی. ایسا ہی ہوتا ہے عدیل بھائی، برسی جا رہی ہے. رحمت تو ہے رب کریم کی بارش، لیکن بعض اوقات وہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے زحمت یوں بن جاتی ہے کہ اتنی بارش ہوئی تھی کہ سیلاب آ جاتا ہے، لوگ ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر پانی آ جاتا ہے، جن کا گھر خاص طور پر نیچے کے نچلے علاقے ہیں، نچلے مطلب وہ اونچائی کے گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں پورے. جی گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں. مدنی چینل کے اوپر بھی آپ کو FGRF والے جب اس طرح کے علاقوں میں جا کر امداد کر رہے ہوتے تو آپ مناظر دیکھتے ہی رہتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے. اور پیارے بچوں، اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو بنانے والا ہے. اس نے زمینوں کو بنایا، اس نے آسمانوں کو بنایا، چرند بنائے، پرند بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، تارے بنائے، ساری چاروں طرف کی سمتیں بنائی. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اور ساری چیزیں اس رب کی محتاج ہیں. رب کریم کسی کا محتاج نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، وہ حاکم ہے اور ہم محکوم ہیں. ہم اس رب کے محتاج ہیں اور وہ اپنی قدرت سے جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. بس ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اب یہ ان تینوں آیات سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، چاہے ہم امن کے حال میں ہوں، چاہے ہم جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ کسی خوف کے عالم میں ہوں، کسی مصیبت کے عالم میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں یا خوشی کے عالم میں ہوں. ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آج بھی ہم نے بہت پیارے قرآن پاک کے پیغامات سنے ہیں، اور ایک اہم پیغام، اہم میسیج وہ ہمیں یہ ملا کہ کسی بھی عالم میں ہوں، ہم خوشی کے عالم میں ہوں یا جو ہے وہ تنگی کے پریشانی کے عالم میں ہوں، ہمیں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. ایسا دیکھنے میں آتا ہے نا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی پریشانی میں ہوتا ہے، الجھن کا شکار ہوتا ہے تو اللہ پاک سے فریاد کر رہا ہوتا ہے، رو کے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اللہ پاک کا ذکر کیا جا رہا ہے، تسبیح پڑھے جا رہے ہیں. لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے، شادی بیاہ وغیرہ اور بچے کا برتھ ڈے ہے یا اس طرح کی کوئی بھی خوشی ہے، تو پھر اس میں اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے. اور خوشی کا جب ہمیں کوئی خوشی حاصل ہو تو ہمیں زیادہ ذکر کرنا چاہیے. عمر بھائی، زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پاک کو زیادہ یاد کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں خوشی عطا فرمائی. لیکن اس کے برعکس اور الٹ معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں آیت کا شان نزول بیان کیا جائے گا، آیت کے نازل ہونے کی وجہ بیان کی جائے گی. سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 30 سورہ ماعون کی آیت نمبر 1 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، أرأيت الذي يكذب بالدين. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی. ایک دن وہ یتیم ننگے بدن اس کے پاس آیا اور اپنے مال میں سے کچھ طلب کیا تو اس نے اسے دھکے دے کر نکال دیا. قریش کے سرداروں نے اس سے کہا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دیں گے. اس سے ان لوگوں کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا.
لیکن یتیم کو یہ چیز معلوم نہ تھی، چنانچہ وہ یتیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی محتاج کو خالی ہاتھ نہ لٹاتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یتیم کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مرحبا کہا اور فوراً یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر قبیلہ قریش کے لوگوں نے اسے ذلیل کرتے ہوئے کہا کہ تو اپنے دین سے پھر گیا۔ ابو جہل نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنے دین سے پھرا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائٹ اور لیفٹ سائڈ پر ایک نیزہ دیکھا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ پیارے بچوں، اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی مدد کے لیے آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد فرماتے تھے۔ کیا بات ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا سیگمنٹ تھا بیان نزول کا، اور شان نزول ہم آیت کا سن رہے تھے، اور بہت پیاری ہمیں بات پتہ چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی فریادی آتا، کوئی بھی اپنی فریاد لے کر آتا، کوئی بھی درخواست پیش کرتا تو نبی پاک اس کی سفارش فرماتے، محتاجوں کی مدد کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، اور جو بھی سفارش لے کر آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک پیارا سا قرآنی واقعہ سناتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔ آج آپ کو ہم ایک اسٹوری سنائیں گے، اور وہ قرآن کی اسٹوری ہوگی، ایک قرآنی واقعہ ہوگا۔ اور آج جو ہم آپ کو واقعہ سنا رہے ہیں نہال بھائی، وہ ایسا زبردست واقعہ ہے کہ آپ اس واقعے کو سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اچھا، کیا ہے، اس ایک واقعے کے اندر دو واقعات دراصل موجود ہیں، اور وہ واقعہ ہے ایک قیمتی گائے کا۔ اچھا، گائے ہے نا، گائے، کاؤ، بڑی قیمتی گائے، اور اس گائے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین گائے، اچھا، مہنگی ترین، سب سے مہنگی ترین۔ اگر آپ کتاب اٹھائیں عجائب القرآن، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے جو قرآنی واقعات لکھے ہیں اس میں ہیڈنگ یہ لگی ہوئی ہے کہ دنیا کی سب سے مہنگی گائے، کیا بات، سب سے قیمتی گائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ کیا ہے واقعہ، ذرا توجہ کے ساتھ آپ نے بھی سننا ہے، جو بچے یہاں پر ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہیں اور جو اس وقت ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے ذریعے موجود ہیں، آپ نے بھی توجہ سے اس قرآنی واقعے کو سننا ہے۔ اور کیا خود تک محدود رکھنا ہے واقعہ؟ نہیں، آپ جو سنیں اچھی بات، وہ دوسروں کو بھی پہنچائیں، اور دوسروں کو پہنچانے کا ایک ذریعہ یہ ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں وہ شیئر کر دیں آگے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اور نیکی کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ خیر، آپ نے جب ہم قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو سورت آتی ہے وہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور وہ کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گائے۔ کیا معنی ہے؟ گائے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک شخص تھا، توجہ سے یہ واقعہ سننا ہے۔ میں آپ سے ہو سکتا ہے کسی سے کوئی سوال بھی کر لوں اس واقعے کے تعلق سے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا نیک اور متقی پرہیزگار آدمی تھا۔ ہوا یہ کہ اس کا ایک بیٹا بھی تھا، اس کے پاس ایک بچیا تھی، چھوٹا گائے کا چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے اس کو بچیا کہتے ہیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بیٹے کی دیکھ بھال اب اس کی ماں کرنے لگی۔ کچھ سالوں کے بعد جب بیٹا بڑا ہو گیا اور بہت نیک اور اپنی ماں کا فرما بردار بھی وہ تھا، تو اس کی ماں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ایک دن کہا کہ تمہارے والد نے جو ہے وہ بچیا جنگل کے اندر چھوڑ دی تھی اور اب وہ بڑی ہو گئی ہوگی، تو اب تم ایک کام کرو کہ وہ بچیا لے کر آؤ اور اسے 3 دینار یعنی سونے کے 3 سکوں کے بدلے میں بیچ دینا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ اس کے والد نے اس کو وہاں پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ بچہ ان کا چھوٹا تھا۔ انہوں نے بولا یہ وہاں پر اپنا جو بھی چارہ وغیرہ ہے وہ کھاتی رہے گی، اور پھر جب جو ہے وہ میرا بیٹا بڑا ہوگا تو پھر میرا بیٹا جا کے اس کو لے لے گا، حاصل کر لے گا۔ اور پھر اس کے پیچھے بھی پورے تفصیلی ہے کہ بھی وہ کس طرح اس کو حاصل اس نے کیا اور کیا ہے، لیکن میں یہاں پر اس کو تھوڑا سا شارٹ کر رہا ہوں واقعے کو۔ خیر، تو وہ ان کی ماں نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پر چلے جانا جنگل میں، تمہیں گائے ایک ملے گی، اس کو لے لینا اور 3 دینار یعنی سونے کے 3 سکوں کے بدلے میں اس کو بیچ دینا۔ لیکن ساتھ میں ایک یہ بات بھی کہی کہ جب بھی تم کسی بھی شخص کو بیچنے لگنا
تو پھر ایک دفعہ مجھ سے پوچھ لینا کہ سودا ہونے لگا ہے 3 دینار کے اندر 3 سونے کے سکوں کے عوض، تو میں اس کو بھیج دوں؟ مجھ سے آگے یہ بات پوچھ لینا، کنفرم کر لینا ایک دفعہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بیٹا گیا بازار کے اندر اور جا کر جو ہے وہ جب وہاں پر کھڑا ہوا تو ایک فرشتہ آ گیا۔ کون آ گیا؟ فرشتہ آ گیا۔ یاد رکھنی ہے باتیں، میں آپ سے اس میں سے سوال کروں گا۔ فرشتہ آ گیا بازار میں اور انسانی صورت کے اندر، وہ انسانی بھیس کے اندر آیا، اور اس فرشتے نے آ کر جو ہے وہ اس کو کہا کہ میں جو ہے وہ تم سے یہ گائیں خریدوں گا۔ ماں نے کہا تھا 3 دینار، فرشتے نے اپنی طرف سے کہا کہ میں تم سے جو ہے وہ 6 دینار کے اندر یہ گائیں خریدوں گا، ڈبل قیمت، یعنی ڈبل قیمت لگا دی کہ ڈبل قیمت پہ 6 دینار پر خریدوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اپنی ماں سے پوچھنا نہیں ہے، جا کے ان کی پرمیشن اجازت کے بغیر تم نے مجھے بیچ دینا۔ تو بیٹا چونکہ فرما بردار تھا، بیٹے نے منع کر دیا، نہیں جی اگرچہ پیسے ڈبل مل رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ میری ماں نے مجھے منع کیا ہے، میں ان سے پوچھے بغیر نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، اب کیا کرنا ہے کہ جی وہ جب اب بیٹا اپنے گھر گیا، اس نے جا کے اپنی ماں کو بتایا کہ مجھے ڈبل قیمت میں مل رہا تھا، لیکن چونکہ آپ نے کہا تھا کہ مجھ سے پہلے پوچھنا، اور اس نے منع کیا تھا تاجر نے، لہٰذا میں نے منع کر دیا۔ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگلی دفعہ 6 دینار میں اگر خریدنے آئے تو پھر 6 دینار میں لے لینا، کوئی بات نہیں، لیکن پوچھنا مجھ سے آگے پھر بھی۔ اچھا وہ فرشتہ دوسری دفعہ آیا، دوسری دفعہ آ کے اس نے ڈبل سے بھی ڈبل قیمت لگا دی۔ اچھا، یعنی کتنی ہو گئی نہال بھائی؟ 12۔ اس نے کہا کہ 12 دینار کے اندر خریدوں گا، شرط وہی پانے والی ہے، ماں سے جا کے نہیں پوچھنا، ہاں میں ڈبل کی بھی ڈبل قیمت دے رہا ہوں۔ نے کہا نہیں جی میں اپنی ماں سے وداؤٹ پرمیشن میں نہیں آپ سے سودا کرنے والا۔ کہا کہ ٹھیک ہے جی، چلے گیا وہ فرشتہ۔ اچھا اس کو نہیں پتا تھا بیٹے کو کہ یہ فرشتہ ہی ہے، وہ تو اس کو انسانی شکل میں آ رہا تھا تو انسان سمجھ رہا تھا۔ وہ پھر گیا اپنی ماں کو، اس نے بتایا کہ اب یہ معاملہ ہوا ہے کہ وہ تو 12 دینار دے رہا تھا، لیکن کہا کہ ماں سے نہیں پوچھنا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ فرشتہ ہے۔ اب ماں نے کہا کہ اب جب وہ کوئی آئے، جب بھی وہ آئے نا خریدنے کے لیے، اس سے پوچھنا کہ بھائی کیا ہم اس کو بیچیں بھی یا نہیں بیچیں، کیا معاملہ کرنا ہے، آپ ہماری اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ تو اب جو ہے وہ اگلی بار جب وہ آیا تو فرشتہ جب آیا تو اس نے پوچھ لیا کہ بھائی ہم اس کو بیچیں نہ بیچیں، تو فرشتہ بولا کہ ابھی اسے مت بیچو، جب بنی اسرائیل اسے خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ لگانا کہ اس گائے کی کھال میں سونا بھر دیا جائے، اور اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا وہ اتنا سارا سونا اس گائے کی قیمت کے طور پر ادا کیا جائے گا۔ اللہ، کتنا سونا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کھال اگر پوری بچھائی جائے اور اس کے اوپر سونا رکھ کر اس کو بھر دیا جائے تو کتنا سونا ہوگا، اور اس سونے کی قیمت کتنی بن جائے گی۔ تو کہا کہ بھئی اتنا سونا جب تمہیں ملے گا تو پھر تم اس کو بیچ دینا۔ انہی دنوں کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ ہو گیا، میں نے آپ کو بتایا نا اس واقعے میں در حقیقت 2 واقعات ہیں۔ واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ ایک بہت مالدار آدمی تھا، بڑا پیسے والا آدمی تھا، اس کو جو ہے وہ اس کے کسی رشتہ دار نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو کسی دوسرے علاقے میں جا کر پھینک دیا۔ اب کیا ہوا کہ اب وہ لوگ تلاش کرنے لگے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے پتہ لگ جائے کہ بھی اس بندے کا قاتل کون ہے، کسی بھی طرح پتہ لگ جائے کہ بھی اس کے رشتہ داروں نے بولا ہم تو پتہ کریں گے کہ بھی کون ہے، اور وہ قاتل اس کے رشتہ دار ہی تھا کوئی۔ تو اب وہ کیا ہوا کہ وہ لوگ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، اللہ پاک کے نبی اس ٹائم حضرت موسیٰ تھے، وہ ان کے پاس ہے کہ بھی ہمارا مسئلہ حل کریں، ہمارا بندہ مر گیا ہے اور ہمیں قاتل کا پتہ لگانا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس گائے کا کوئی بھی حصہ ڈیڈ باڈی کو مارو، تو اس سے جو ہے وہ زندہ ہو کر بتائے گی کہ اسے کس نے مارا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے اس گائے کے متعلق سوالات کرنا شروع کر دیے، اور ان سوالات کی وجہ سے شرطیں بڑھتی گئیں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے تو فرمایا تھا کہ گائے ذبح کرو، اس کا مطلب تھا کوئی بھی گائے لیتے ذبح کر دیتے، لیکن نہال بھی انہوں نے سوال کیے کہ کس طرح کی گائے ہونی چاہیے، اس کا کلر کس طرح کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ دکھنی کس طرح کی چاہیے۔ جب انہوں نے خود سوال کرتے رہے تو خود ہی وہ شرائط اپنے لیے بڑھاتے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ شرطیں کیا لگ گئیں؟ شرطیں یہ لگیں کہ ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا کہ جو درمیانی عمر کی ہو، ٹھیک ہے، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، بالکل کلیئر ہونی چاہیے، داغ اس پہ نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی رنگ کی ہو، ڈبل ٹرپل رنگ نہیں آ رہا ہو، جیسے دیکھیں نا وائٹ بلیک سب آ رہا ہوتا ہے، کتھائی آ رہا ہوتا ہے، وائٹ آ رہا ہوتا ہے، تو کہا کہ نہیں ایک رنگ کی ہونی چاہیے، رنگ آنکھوں کو اچھا لگتا ہو، اور وہ گائے ایسی ہو کہ وہ اس گائے کے ذریعے کبھی بھی کھیتی باڑی نہ کی گئی ہو، یعنی کھیتی باڑی اس ٹائم پر جو ہے وہ گائے وغیرہ کے ذریعے سے ہل چلاتے تھے۔ آج بھی اگر آپ گاؤں گوٹوں میں چلے جائیں تو بیل گاڑیاں وہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گی۔ تو کہا کہ وہ کھیتی باڑی میں استعمال نہ ہوئی ہو، نہ ہی اس کے ذریعے کھیتی کو پانی دیا گیا۔ جب تلاش شروع کی گئی تو پتہ لگا کہ بھائی ایسی گائیں صرف اسی لڑکے کے پاس ہے۔ اب آپ گھوم کر آئیں اسی واقعے کی طرف
کہ پتہ لگا کہ ایسی گائیں صرف اس ایک لڑکے کے اسی لڑکے کے پاس ہے، وہ جس سے فرشتہ 3 دفعہ خریدنے کے لیے آیا ہے، اور وہ اتنی مہنگی ترین تھی۔ تو اب جناب وہ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ جس کی قیمت، اس کی قیمت تو اتنی ہوگی کہ اس کے اندر سونا بھر دو، اور سونا بھر کے جو ہے وہ اس میں جتنے اس کا سونا بنے گا اس کی قیمت کے طور پر آپ کو پے کرنا ہوگا۔ چنانچہ لوگ اس لڑکے کے پاس گئے اور یہی قیمت طے پائی، لہٰذا یوں انہوں نے وہ قیمت بھی ادا کر دی، کیونکہ ہر حال میں ان کو قاتل کا پتہ کرنا تھا۔ اب وہ جتنی بھی پیسے ان کو دینے پڑے اس ٹائم کے حساب سے، جو اس ٹائم کے پیسے تھے وہ دینار تھے، انہوں نے ادا کیے، سونا ادا کیا، اور وہ ان معنوں پر وہ جو لڑکا تھا وہ بہت امیر ہو گیا، کیونکہ اس کو اتنے سارے جو ہے وہ سونے کی اینٹیں اور جو بھی سونا تھا وہ مل گیا، اور مالدار شخص کو مارنے والے کا پتہ بھی چل گیا، کیونکہ انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے اس کی دم کی ہڈی اس کو یوں کر کے ہلکی سی ٹچ کی، جو بندہ جس کو قتل کیا گیا تھا۔ بعضوں نے یہ لکھا کہ زبان جو ہے وہ لی گئی اور وہ اس کو جو ہے وہ ہلکی سی یوں کر کے لگائی گئی، تو اس سے وہ جو مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا۔ اچھا، ہاں، وہ مردہ زندہ ہو گیا، جس کو قتل کیا گیا تھا، جو مقتول تھا وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ زندہ ہو کر بتایا کہ فلاں بندے نے مجھے قتل کیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ مر گیا۔ اس واقعے کا ذکر پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر بھی جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت میں آپ کو مل جائے گا۔ اس آیت سے پیارے بچوں ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو ملی، لیکن بنیادی طور پر ایک بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے نبی جو حکم دیں اس کو فوراً عمل اس کے اوپر کر لینا چاہیے، جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ بلا چوں چنا، یعنی کہ اس میں اپنی کوئی لاجک والی بات نہیں کرنی چاہیے کہ بھی لاجیکلی اس میں یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ تو سائنٹیفکلی جو ہے وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، نہیں، جو حضور فرما دیں یا جو اللہ کے نبی فرما دیں وہ اوکے۔ سائنس جو ہے وہ اس بات کی محتاج ہے کہ جناب جو ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام جو ہیں ان کا جو کام ہے وہ کسی سائنس کا محتاج نہیں۔ سائنس حمایت کر رہی ہے آج، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا قول یا کسی بھی نبی علیہ السلام کا قول ہے وہ سائنس کا محتاج نہیں۔ خیر، ایک بات یہ ہمیں پتہ چلی کہ حدیث پاک میں آیا کہ اگر بنی اسرائیل سوالات نہ کرتے تو جو گائے وہ ذبح کرتے تھے وہ کافی ہو جاتی، لیکن چونکہ سوالات کیے تو یہ معاملہ ہو گیا۔ اچھا، پھر ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ فرما برداری ہی تھی جس نے اس کو اتنا سارا مال و دولت دلوا دیا، ورنہ اگر وہ کہتا کہ بھائی مجھے تو ماں نے 3 کا کہا ہے، یہ تو 6 کے اندر دے رہا ہے، وہ پہلی دفعہ ہی اگر ڈبل قیمت پر دیتے تھا کہ یار ٹھیک ہے ماں بھی خوشی ہوگی، ایک بات ہے بھائی، اگر ماں کو پتہ لگتا ہے کہ ڈبل قیمت میں بیچ کر آئے تو ماں خوشی ہوتی، ٹھیک ہے، بظاہر اعتبار سے بات کر رہا ہوں، لیکن چونکہ اس نے ماں کی فرما برداری کی تو اللہ پاک نے اس کو کتنا عطا فرما دیا۔ تو یہ میں چھوٹی سی ایک بات کر کے پھر جو ہے وہ اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے کہ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کو ماں باپ کسی جائز کام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ کام نہیں کریں، تو وہ اس عمر کو گزار کر آ چکے ہیں، وہ اس تجربے کو گزار کے آ چکے ہیں، وہ اس لیول پر رہ کر آ چکے ہیں جہاں آپ آج ہیں، تو ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے نہال بھائی ایسے بہت سارے لوگوں کو کہ جن کے والدین ان کو منع کرتے ہیں کہ بیٹا وہاں مت جانا، یہ کام مت کرنا، اور وہ کام کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں نقصان اٹھاتے ہیں، اور پھر یہ ایک جملہ کہتے ہوئے ہم نے خود اپنے کانوں سنا، آپ نے بھی ہو سکتا سنا، یار ماں باپ نے منع کیا تھا، اگر نہ جاتا تو اچھا ہوتا، نہ کرتا تو اچھا ہوتا۔ یہ نشے کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کیا ان کے والدین نہیں منع کرتے؟ یقیناً منع کرتے ہیں، سب دوست یار سب لوگ منع کرتے ہیں، لیکن یہ باز نہیں آتے، پھر جب کسی موقع کے اوپر جو ہے وہ یہ پھنستے ہیں تو پھر پھنس ہی جاتے ہیں، قانونی اعتبار سے بھی جو ہے وہ کارروائی ہوتی ہے اور پھر بڑے آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، واقعے کا آپ کو بتا بھی دیا گیا ہے کہ سورہ بقرہ، اور عمر بھائی یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ نام بھی شاید اسی واقعے کی وجہ سے ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ قرآن پاک کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں تو ان میں جو اہم واقعات ہوتے ہیں نارملی اس سے منسوب کر کے اس صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ اس کے اندر بنیادی طور پر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور بھی اس میں کئی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کے بڑے واقعات میں سے ایک یہ واقعہ ہے۔ جی بالکل ایسا۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس کا یہ سب سے اہم واقعہ ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ واقعہ اگر آپ کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا ہو یا پھر دوبارہ پڑھنا ہو، کسی کو سنانا ہو، اپنے بہن بھائیوں کو سنانا ہو، تو آپ عجائب القرآن ما غرائب القرآن، یہ مکتبۃ المدینہ کی بک ہے، آپ اسے مکتبے سے حاصل بھی کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور دیگر کو سنا بھی سکتے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 30 سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ ترجمہ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا تم راضی ہو جاؤ گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ اتری تو پیارے نبی، اچھے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِذًا لَأَرْضَى وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، یعنی جب یہ وعدہ ہے کہ رب کریم مجھے راضی فرمائے گا، پھر تو جس وقت تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا، میں نے راضی ہونا ہی نہیں ہے۔ دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی، ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر، ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی، ہم ایسے گناہگار ہیں زہد والو، ہماری مدد پر ہے رحمت کسی کی۔ پیارے بچوں، ان اشعار کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ حشر کے مشکل دن میں بھی گناہگار مزے میں ہیں کہ میدان معاشر میں اللہ پاک کی رحمت بھی اور شفاعت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ ہم ہی گناہگار ہیں جن کی خاطر کسی کی شفاعت ہے، اور ہماری خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کریم کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے۔ اے تقوی یعنی پرہیزگاری اختیار کرنے والوں، ہم ایسے گناہگار ہیں جن کی مدد کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رحمت بنا کر بھیجا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا سیگمنٹ تھا شان محمد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم شان سن رہے تھے، اور آج ہم نے کیا سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہوں گے کہ جو اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، رب سے سفارش کریں گے اور گناہگاروں کو دوزخ کے بجائے جنت میں داخل کروائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے قرآن ٹائم پروگرام کی آج کی ایپیسوڈ کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی جی اس سیگمنٹ میں آپ نے ایکٹیو رہنا ہوتا ہے اور تکرار کرنی ہوتی ہے ناموں کی، ناموں کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ کس کے ناموں کو؟ اللہ پاک کے ناموں کو، مبارک ناموں کو، اسماء الحسنہ میں سے ہم آپ کو نام یاد کرواتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اللہ پاک کے بہت سارے نام ہم نے یاد کروا دیے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کا ایک نام ہے، آج وہ ہم نام یاد بھی کریں گے، اور وہ ہے الغفور۔ الغفور، الغفور۔ الغفور کا مطلب ہوتا ہے بخشنے والا، بخشنے والا۔ الغفور، بخشنے والا۔ اور اللہ پاک کا اسی طرح ایک نام ہے الشکور۔ الشکور، الشکور۔ اس کا مطلب ہوتا ہے قدر فرمانے والا، قدر فرمانے والا۔ الغفور، الغفور، الشکور، الشکور۔ الغفور، بخشنے والا، الشکور، قدر فرمانے والا۔ الشکور، قدر فرمانے والا۔ جی یاد ہو گئے دونوں نام؟ چلیں دایان بھائی سے لیتے ہیں سب سے پہلے۔ الغفور بخشنے والا، الشکور قدر فرمانے والا۔ ماشاءاللہ، الغفور بخشنے والا، الشکور قدر فرمانے والا۔ آپ سنائیں گے اویس بھائی؟ الغفور بخشنے والا، الشکور قدر فرمانے والا۔ ماشاءاللہ۔ جی ہمایوں بھائی؟ الغفور بخشنے والا، الشکور قدر فرمانے والا۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر جو بچے موجود ہیں ان کو یہ نام یاد ہو گئے ہیں اور یاد ہو رہے ہیں۔ آپ جو کڈس مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کو یہ نام یاد ہو گئے؟ اگر یاد ہو گئے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ یس بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ نام ٹائپ بھی کر کے ہمیں
کمنٹ کر سکتے ہیں. اور جو کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں, اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنی بہن کو, اپنے بھائی کو یہ نام یاد بھی کروا دیں اور انہیں سنا بھی سکتے ہیں. اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام کی آج کی ایپیسوڈ, آج کی قسط کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے. یوٹیوب کڈس مدنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.